बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशानाए बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। इस वक्त आप जो किताब सुनने की सादत हासिल कर रहे हैं वो है इबादत व नमाज। इसका 8वां पार्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। इबादत व नमाज का दूसरा हिस्सा। इबादत व नमाज के 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हो चुका है, अब ये है दूसरा हिस्सा, इबादत व नमाज का दूसरा हिस्सा। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने अबूदियत, हक़ की बंदगी, हक़ की परस्तिश और उन आसार के बारे में कुछ गुफ्तगू की थी जो अबूदियत से इंसान के लिए मुरत्तब होते हैं, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वो हदीस जो मिसबाहुश शरिया में नक़ल हुई है उसे पेश किया था। हदीस ये थी, अल उबूदियतु जौहरतुन कुन्हुहर रुबूबियत। नेज़ उस हदीस के बारे में कुछ वजाहतें अर्ज़ की थी, लेकिन गुज़िश्ता वजाहतों के बारे में मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत है। साथ साथ हम उन नुकात के बारे में भी कुछ अराइज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिनके हवाले से हमने इस नशिस्त में गुफ्तगू का वादा किया था, यानी मसला तक़र्रुब इलाही जो इबादत की रूह है। पहले हम आपकी खिदमत में तक़र्रुब का मसला अर्ज़ करते हैं। आप जब कभी कोई इबादत अंजाम देना चाहते हैं, मसलन नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज अंजाम देते हैं या ज़कात देते हैं, तो नियत करते हैं और नियत में कहते हैं कि नमाज़ पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, यानी नमाज पढ़ता हूँ ताकि खुदाए तबारक व ताला के नज़दीक हो जाऊँ। रोज़ा रखता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, इसलिए कि खुदा से नज़दीक हो जाऊँ। हज करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, इसलिए कि खुदा का कुर्ब हासिल कर लूँ। एहसान करता हूँ, दूसरे इंसानों के काम आता हूँ ताकि खुदा का कुर्ब मयस्सर आए। हम इस नशिस्त में आपकी खिदमत में खुदा से नज़दीक होने के मानी की वजाहत करना चाहते हैं। ये वाज़े करना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर खुदा से नज़दीक होना कोई मानी व मफ़हूम रखता भी है या नहीं। बल्फाज़े दीगर, खुदा से नज़दीक होना क्या एक हकीकी नज़दीकी है? वाक़िअन इंसान एक वसीले से, इबादत व अताअत के वसीले से, वो इबादत व अताअत जिस शक्ल की भी हुआ करे, खुदा से नज़दीक होता है, या खुदा से वाकई नज़दीक होने का कोई मफ़हूम नहीं है। ये जो हम कहते हैं कि खुदा से नज़दीक होते हैं, ये एक ताबीर है, एक मजाजी मफ़हूम है। किस तरह? हम आपकी खिदमत में 2 मिसालें पेश करते हैं, उस मकाम की जिसमें एक शय की दूसरी शय से नज़दीकी हकीकी है, और एक उस मकाम की जहाँ एक शय का दूसरी शय से नज़दीक होना एक मजाजी ताबीर है, हकीकी और वाकई नहीं। हकीकी तौर पर नज़दीक होना, जहाँ नज़दीक होने से हमारी ताबीर हकीकी तौर पर नज़दीक होना है, वो ये है कि आप यहाँ तेहरान से कुम जाना चाहते हैं। आप जिस कदर चलते चले जाएंगे उस कदर कहेंगे कि मैं कुम से करीब हो रहा हूँ और तेहरान से दूर। सचमुच यहाँ कुम से आपका कुर्ब होना एक मानी और मफ़हूम रखता है, यानी आप जो तेहरान में हैं, आपके और शहर कुम के दरमियान एक हकीकी फ़ासला मौजूद है, और आप सफ़र के ज़रिए तदरीजन उस फ़ासले को कम कर रहे हैं। लिहाजा आप कहते हैं कि मैं कुम शहर से नज़दीक हो रहा हूँ। ये नज़दीक होने के एक मानी है। हकीकतन आप तेहरान से चलकर कुम की तरफ जा रहे हैं। आपके और कुम के दरमियान एक फ़ासला है और तदरीजन ये फ़ासला कम होता जाता है, यहाँ तक कि आप कुम पहुँच जाते हैं। आप इस कदर नज़दीक हो जाते हैं कि फिर नज़दीकी का लफ्ज़ भी तकरीबन बेमानी हो जाता है, यानी आप कुम पहुँच गए हैं और वासिल कुम हो गए हैं। ये नज़दीक होना हकीकी तौर पर नज़दीक होना है। मजाजी तौर पर नज़दीक होना, हम एक और तरह के नज़दीक होने से भी वाकिफ़ हैं जो फ़कत ताबीर है, हकीकी तौर पर नज़दीक होना नहीं है। वो किस तरह? आप एक ओहदे व मनसब के हामिल शख्स या किसी दौलतमंद शख्स को पेश रखिए जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा
مال و دولت ہے، پھر ہم بعض افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں عہدیدار سے نزدیک ہے، فلاں شخص فلاں عہدیدار سے نزدیک ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ فلاں قدرت مند شخص سے نزدیک ہیں یا نزدیک نہیں ہیں؟ مثلاً آپ کہتے ہیں نہیں، میں اس سے نزدیک نہیں ہوں، لیکن فلاں شخص اس سے بہت نزدیک ہے۔ کیسے؟ مجھے کسی قدرت مند اور منصب و مقام کے حامل شخص سے کوئی کام پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے پاس جاؤں جو اس سے نزدیک ہو، وہ میرا اس سے تعارف کرائے اور میری مشکل حل ہو جائے۔ یہ نزدیک ہونا کس قسم کا نزدیک ہونا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایاز سلطان محمود سے نزدیک تھا، تو اس نزدیک ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو ہر قدرت مند شخص کے حوالے سے اس قسم کی چیز نظر آئے گی۔ مثلاً کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک تھے۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اور علی کے درمیان کم مکانی فاصلہ رہا کرتا تھا؟ یعنی اگر اس کا حساب کیا جاتا تو ہمیشہ دوسرے افراد پیغمبر سے ایک فاصلے پر ہوتے تھے، اور وہ شخصیت جس کے جسم کا فاصلہ پیغمبر کے جسم سے سب سے زیادہ کم تھا وہ علی تھے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں عہدیدار سے قریب ہے، تو کیا آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا مکانی فاصلہ کم ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح ہو تو اس عہدیدار کے دروازے پر رہنے والا چپراسی تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ اس سے نزدیک ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس سے صرف 3-4 میٹر کے فاصلے پر رہتا ہے اور اس کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ کوئی بھی اور قدرت مند شخص اس عہدیدار کے چپراسی سے زیادہ اس سے نزدیک نہیں، حالانکہ آپ کی مراد یہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ چپراسی ان معنی میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس شخص سے نزدیک نہیں ہے، بلکہ سرے سے نزدیک ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کس معنی میں کہتے ہیں کہ اس کے نزدیک قریب اور مقرب ہے؟ آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اس انسان کو ایسی محبوبیت اور ایسا احترام حاصل ہے کہ وہ اس کی بات نہیں ٹالتا، اس کی خواہش رد نہیں کرتا، اس کی خواہش اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے خود اس کی اپنی خواہش ہو۔ یہ قرب معنوی ہے، لیکن جب ہم قرب معنوی بھی کہتے ہیں تو در حقیقت تعبیر ہے۔ قرب مجازی ہے، یعنی خود یہ شخص اس شخص سے نزدیک نہیں ہے، بلکہ یہ فقط اس انسان کے ذہن اور روح میں ایک خاص محبوبیت رکھتا ہے، اس کے لطف و عنایت کا مورد ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نزدیک ہے۔ ایک بندے کے خدا سے نزدیک ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یقینی طور پر پہلے معنی والی نزدیکی مراد نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کی وجہ سے خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس بندے کا خدا سے فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے اس کے اور خدا کے درمیان فاصلہ موجود تھا، اب تدریجاً وہ اس سے نزدیک اور نزدیک ہو رہا ہے، یہاں تک کہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے اور وہ مرحلہ آ پہنچتا ہے جس کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، جس کا نام پروردگار عالم سے ملاقات اور لقائے رب ہے، دو جسموں کی مانند جو ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ مثلاً جس طرح آپ قم پہنچ جاتے ہیں، ویسے ہی بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کے معنی نہیں ہیں اور یقیناً مراد یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دسیوں عقلی دلائل سے قطع نظر جو یہاں موجود ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے فاصلے پر نہیں ہے، خدا کا کوئی مکان نہیں ہے جس کی بنا پر اس قسم کا فاصلہ فرض ہو سکے۔ قرآن اور اسلام کی منطق کے لحاظ سے بھی، یعنی نقلی منطق کے لحاظ سے بھی، جس نے ہمیں خدا سے قرب اور نزدیکی کا حکم دیا ہے، جس نے ہمیں ذوالفائے عند اللہ کا حکم دیا ہے، وہی جس نے ہم سے کہا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرو۔ کوئی خدا سے دور ہوتا ہے
اور کوئی خدا سے نزدیک ہے۔ وہی منطق کہتی ہے کہ خدا تمام موجودات سے نزدیک ہے، خدا کسی موجود سے دور نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَارِدِ۔ ہم انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دوسری آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا کسی موجود سے دور نہیں ہے۔ بس ان معنی میں فاصلے کو کم کرنے کا کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا۔ ہاں ایک نکتہ ہے جسے ہم بعد میں عرض کریں گے، خدا تمام لوگوں سے مساوی طور پر نزدیک ہے، بلکہ تمام اشیاء سے یکساں طور پر نزدیک ہے۔ لیکن اشیاء مساوی طور پر خدا سے نزدیک نہیں ہیں۔ بعض اشیاء خدا سے دور ہوتی ہیں لیکن خدا تمام اشیاء سے نزدیک ہے، اور اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے جسے شاید آپ کے لیے عرض کر سکوں۔ بہرحال ان معنی میں نہیں ہے کہ دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہو اور ہم عبادت کے ذریعے ان دو چیزوں کا فاصلہ کم کریں۔ پس کیا دوسرے معنی مراد ہیں؟ یعنی کیا خداوند عالم کا قرب معاشرتی عہدے و مقام کی حامل ہستیوں سے تقرب کی مانند ہے؟ بالفاظ دیگر خدا سے تقرب ایک ایسی تعبیر ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، ایک مجاز ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جیسے ہم نے اپنی اجتماعی گفتگو میں اس قسم کی باتوں کو قرار دیا ہوا ہے، ایک مطلب جو واقعی نزدیک ہونا نہیں ہے بلکہ ہم نے توجہ کا مورد ہونے کو، عنایت کا مورد ہونے کو، لطف کا مورد ہونے کو قرب اور تقرب کا نام دیا ہوا ہے۔ یہاں سے افراد حتیٰ بہت سے علماء اس طرح تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار سے تقرب کے یہی معنی ہے جو نتیجے میں تعبیر اور مجاز ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ خدا سے نزدیک ہیں، یعنی دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ خدا کے نزدیک مقرب ہیں، یعنی ان پر خدا کا سب سے زیادہ لطف اور عنایت ہے۔ بلا تشبیہ عرض ہے، ہم خدا سے تشبیہ دینا نہیں چاہتے۔ ممکن ہے آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہوں اور ان بچوں میں سے ایک بچہ آپ کے ذوق، مزاج اور آئیڈیل کے زیادہ مطابق ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں سے یہ بچہ دوسرے بچوں کی نسبت میرے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی ان سب سے زیادہ میری توجہ کا مرکز ہے۔ اگرچہ آپ کے تمام بچے جسمانی اعتبار سے آپ سے مساوی طور پر نزدیک ہیں، سب کے سب ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ بچہ جسے آپ کم پسند کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بچہ جسے آپ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ آپ سے 2 میٹر فاصلے پر بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار کے مقرب ہونے کے معنی اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ہم زیادہ پروردگار کی عنایت کے مرکز ہوں، ورنہ یہ بے معنی بات ہے کہ ہم نزدیک ہوں اور خدا کی طرف چلیں۔ اسی طرح یہ بات بھی بے معنی ہے کہ خدا ہماری طرف آئے اور خدا ہم سے نزدیک ہو جائے۔ ہمارے واقعاً خدا سے نزدیک ہونے کا کوئی مفہوم ہے؟ خدا تو ہر چیز سے نزدیک ہے، ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں یعنی کیا؟